झोपड़ी की शक्ल में था, लेकिन आज माशाअल्लाह ताज महल की शक्ल में है। यह हमारे हजरत की कोशिश, मेहनत का समरा और अल्लामा शमसुल हक साहब किबला की कोशिश और मेहनत का समरा है, और आप लोगों की दुआएं और इमदाद दारुल उलूम के साथ है। आप अपने दारुल उलूम का साथ देते रहें तो इंशाअल्लाह इसी तरह हमारा दारुल उलूम आगे बढ़ेगा, हमारा दीन रोशन होगा। आज लोग मदरसों से बहुत कोसों दूर भाग रहे हैं। मुसलमानों को पता नहीं कि दीन का मजबूत किला अगर कोई है तो दारुल उलूम है। ये आपका इदारा है, ये आपका मदरसा है। ये मदरसा मजबूत रहेगा तो आपका दीन मजबूत रहेगा, मदरसा आगे बढ़ेगा तो आपका दीन आगे बढ़ेगा, मदरसा रोशन रहेगा तो पूरी दुनिया के मुसलमान रोशन रहेंगे। अपने मदरसों को आगे बढ़ाओ, मजबूत करो, गाहे बगाहे इसकी मदद करते रहो। ये बात शरीफ तो मैंने कह दिया, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शायद मेरे बाद एक तकरीर और बची है, लगभग 1:15 बज चुके हैं। अब आपको ये नहीं सोचना कि बहुत ज्यादा तकरीरें होंगी, नहीं। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया। घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया। अब मेरी तकरीर लोगों के चेहरों पर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही, लेकिन जैसे देखता हूं मुंह बंद हो गया, आंखें खुल गई, मुंह खुल गया, आंखें बंद हो गई, तो समझ लेता हूं कि घड़ी बंद हो गई है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे कि गुलाम रब्बानी जबरदस्ती तकरीर नहीं। जब तक मैं बोलूंगा आपके मिजाज के मुताबिक बोलूंगा, माहौल के मुताबिक बोलूंगा। पूर्णिया शहर का जो माहौल है उस माहौल के मुताबिक मेरा खिताब होगा। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है या नहीं? अगर पावर दिया है तो कितना दिया है? सिर्फ दीनी बातों में पावर दिया है या दुनियावी बातों में पावर दिया है या दोनों में पावर दिया है? ये बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि नबी के वालिदैन करीमैन मुसलमान थे या नहीं, कलमा पढ़े थे या नहीं, मोमिन थे या नहीं। कुछ लोग कहते हैं नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे, वो जन्नती नहीं है। इस तरह के जुमले लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या उनका कहना गलत है या उनका कहना सही है? ये बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी को कुरान में उम्मी कहा। अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। सिर्फ 3 बातें आज आप मेरी तकरीर में समाप्त करेंगे। हजरत ने कहा आपको इतने देर तक खिताब करना, घड़ी तो नहीं है लेकिन चेहरा आपका सामने है और मेरी घड़ी हजरत के हाथ में है। वक्त बढ़ेगा तो इशारा भी कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए और चच्चा भी उठे तो प्यार अदब से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत, शिब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अश्क ज़िब व ज़ीनत, फश्क तीब व मुज़हर, जिनकी शान न आक़ीना कल को सर, शाफ़ी बशर साकी को सर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ अपने पूर्णिया वाले अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है मकाम सैयद कौनाइन कोई क्या जाने,
مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائے، سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، ان کا شعر ملاحظہ فرمائے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کن ہے جن کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کن ہے جن کو جو چاہے عطا کر دے۔ پورنیہ کے باشور مسلمان، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو کوئی بھی بے ایمان آپ کو بہکا نہیں سکے گا، بشرطے کہ میری تقریر کو آپ دل سے سنیں۔ میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد پاک، رب کریم فرماتا، اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو، میرا رسول تمہیں جو بھی عطا کرے دل سے قبول کرو، اور میرا رسول جن چیزوں سے منع کرے باز رہو، رک جاؤ، کیونکہ میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے، میرے رسول کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، میرے رسول کی عطا میری عطا ہے، میرے رسول کی توہین میری توہین ہے، میرے رسول سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے رسول تمہیں جو بھی دے، خبردار ہوشیار، ہمت نہ کرنا انکار کرنے کی، جرأت نہ کرنا منع کرنے کی، میرا رسول تمہیں جو بھی دے دل سے قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو۔ رسول کہہ دے حلال تو حلال مانو، رسول کہہ دے حرام تو حرام مانو۔ اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے، اللہ نے نبی کو صاحب اختیار بنایا ہے، نبی جسے چاہے جب چاہے جس وقت چاہے جس چیز کا چاہے حکم دے دے، نبی جب چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے جس چیز سے چاہے منع فرما دے۔ یہ اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے۔ میری طرف دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی پاور نہیں ہے، عام آدمی کی طرح ہے، عام انسانوں کی طرح ہے، وہ پاگل ہے پاگل، ان سے کہیے توبہ کرو توبہ، وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ نے پاور نہ دیا ہو۔ جو نبی ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، وہ پاور فل ہوتا ہے۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے امت کا بادشاہ بناتا ہے، اور جو بادشاہ ہوگا وہ پاور فل ہوگا، صاحب اختیار ہوگا۔ اللہ نے میرے نبی کو دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیا ہے اور دینی باتوں میں بھی پاور دیا ہے۔ اگر نبی چاہ لے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دے، اگر نبی چاہ لے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، نبی اگر چاہ لے تو مردوں کو ٹھوکر مار دے، مردہ زندہ ہو جائے، نبی اگر چاہ لے تو اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، نبی اگر چاہ لے ادھر دیکھیے تو بے جان کنکروں سے کلمہ پڑھا دے، نبی اگر چاہ لے تو درختوں کو قدموں میں جھکا دے۔ اللہ نے نبی کو دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیا ہے اور دینی باتوں میں بھی پاور دیا ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی پاور نہیں ہے، وہ آج میری تقریر سنے اور ہوش میں آئے، توبہ کرے توبہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔
میں آپ لوگوں کو حدیث تو 2 منٹ کے بعد سناؤں گا، لیکن پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ ہم لوگوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ غور سے بولو سارا مجمع، ہم لوگوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو صرف فرض ادا کرتے ہیں یا فرض بولو فرض کے ساتھ سنت بھی ادا کرتے ہیں؟ سنت بھی ادا کرتے ہیں۔ ظہر سے پہلے سنت، ظہر کے بعد سنت، عصر سے پہلے سنت، عصر کے بعد سنت، مغرب کے بعد سنت، عشاء سے پہلے سنت، عشاء کے بعد سنت، فجر سے پہلے سنت۔ میری طرف دیکھو، اللہ اگر نبی کو پاور نہ دیا ہوتا تو بندہ صرف ظہر میں 4 رکعت فرض پڑھ لیتا، چھٹی پا لیتا، عصر میں 4 رکعت فرض پڑھ لیتا، چھٹی پا لیتا، مغرب میں 3 رکعتیں فرض پڑھ لیتا، چھٹی پا لیتا، عشاء میں 4 رکعتیں فرض پڑھ لیتا، چھٹی پا لیتا، فجر میں 2 رکعتیں فرض پڑھ لیتا، چھٹی پا لیتا۔ لیکن ہر بندہ فجر بولو فرض کے ساتھ سنت بھی ادا کرتا ہے۔ تو اے پورنیا کے مسلمان، تم جتنی سنتیں ادا کر رہے ہو یہ سب نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ اگر نبی کو پاور نہ ہوتا تو بندہ کسی بھی نماز کے ساتھ سنت ادا نہ کرتا۔ اور آگے چلو، آپ جو عید کی نماز پڑھتے ہو، آپ جو بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہو، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہو تم عید پڑھو، تم بقرہ عید پڑھو۔ تم جو وتر کی نماز پڑھتے ہو، اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ تم وتر بھی پڑھا کرو، اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم وتر پڑھا کرو۔ تو جو آپ وتر پڑھتے ہو، جو آپ عید پڑھتے ہو، جو آپ بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہو، یہ سب نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے، صاحب اختیار بناتا ہے۔ نبی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس چیز کا چاہے حکم فرمائے۔ ایک بات اور بتاؤ، آپ اذان دیتے ہو، ارے زور سے بولو، اذان دیتے ہو، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ سن لو، جہاں بھی جماعت مستحبہ کے ساتھ جماعت ہوتی ہو، زور سے بولو، جہاں بھی جماعت مستحبہ کے ساتھ نماز ہوتی ہو، جماعت ہوتی ہو، وہاں اذان دینا سنت مؤکدہ ہے۔ غور سے بولو، جو واجب کے حکم میں ہے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے۔ میری طرف دیکھو، آپ ظہر سے پہلے اذان، عصر سے پہلے اذان، مغرب سے پہلے اذان، عشاء سے پہلے اذان، آپ 5 وقت میں اذان دیتے ہو۔ یہ اذان دینے کا حکم اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں دیا۔ جو تم اذان دے رہے ہو یہ حکم رسول ہے، اور جو حکم رسول ہے یہی تو ان کا پاور ہے۔ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے، صاحب اختیار بناتا ہے۔ اب اجازت دیجئے تو لمبی لمبی حدیث میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے گا، بالکل ادب سے بیٹھے۔ اجازت ہے تو آپ کا غلام ربانی آپ تک حدیث پہنچائے، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ میں جیسے جوان ہوں، ابھی میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے، آپ یہ مت سمجھئے گا کہ ربانی صاحب بہت عمر والے ہیں۔ میری عمر 48 سال کی ہے، لیکن میں پڑھنے کے زمانے سے ہی پورے بھارت میں خطاب کرتا ہوں۔ اسی لیے آپ کے ہاں میں 95 میں جب جھوپڑی کی شکل میں مدرسہ تھا، اس وقت میں آیا تھا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، تو مجمع بالکل بیدار رہے۔ اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں، اگر اجازت ہے تو سارا مجمع بیداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، بخاری شریف جلد اول روزے کا بیان، صفحہ نمبر 259۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ حلقت، قال ما لك؟ قال وقعت ولا امراتي وانا صائم، فقال هل
تجد رقبة توثقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال أين السائل قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل ألا أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيتي أفقر من أهل بيتي فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيتي أفقر من أهل بيتي سهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أقيمه أهلك زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ. اجازت ہے مجھے یہ بتاؤ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو. بیچ میں کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں. لگتا ہے مدرسے میں بریانی کھانے کا موقع نہیں ملا ہے. اور بولو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو. کس کتاب کی حدیث سنائی؟ جلدی بولو. بخاری شریف. مدرسہ موجود، جامعہ محمدیہ موجود. غلط ثابت کرو، منہ مانگا انعام پاؤ. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف جلد نمبر 1 روزے کا بیان بابو اذا جامع فی رمضان صفحہ 259. بالکل ادب سے بیٹھے. بڑی شاندار حدیث. کرے گا دہل جائے گا. ادھر دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. جتنے صحابہ تھے سب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک غور سے سنیے وہ فرماتے ہیں اچانک ایک شخص روتا ہوا حاضر ہوا، یہ کہتا ہوا حاضر ہوا حلق تو یا رسول اللہ، ای اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، ای اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، ای اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. ایک شخص روتا ہوا نبی کی بارگاہ میں آیا. کہا اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا. تو نبی نے پوچھا ما لکا، تو نے کتنا بڑا جرم کر لیا، تو نے کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول وقعت علی امرأتی وانا صائم، اے اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے، صحبت کر لیا ہے، جماع کر لیا ہے. یہ اللہ کے رسول میں نے روزہ توڑ دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ میری غلطی کو معاف کیسے کرے گا؟ جیسے نبی نے سنا، غور سے سنیے، جیسے نبی نے سنا تو نبی نے فرمایا اے شخص اگر تو نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو تم کو تو سزا ملے گی، تم کو کفارہ دینا ہوگا. ایسا کرو جاؤ مارکیٹ بازار جاؤ، ایک غلام خریدو اور غلام خرید کر کے آزاد کرو، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا، تب تمہارا کفارہ